बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज का हमारा मौजू है रोज़ा, जज्बा एसार और कुर्बानी। जिस तरह से रमज़ानुल मुबारक के अंदर रोज़ा हमारी अखलाकी तरबियत करता है, हमें चूँकि ये एक बदनी इबादत है और हमारा तज़किया नफ्स भी इस रोज़े के ज़रिए से मुमकिन हो पाता है, इसी तरह से जज्बा एसार और कुर्बानी ये भी रोज़ा के ज़रिए से मुमकिन है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद इसमें अहादीस भी हैं और इवन कुरान पाक के अंदर ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वो ख़ुद पर दूसरों को तरजीह देते हैं, ख़्वाह इन्हें इस चीज़ की सख्त ज़रूरत हो ही क्यों ना हो। जिन्होंने अपने आप को अपने नफ्स की बखीली से बचा लिया वही कामयाब हुए। इस आयत से क्या मुराद है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी ज़ात से हटकर दूसरों को तरजीह देने का सबक हमें दिया है, वो रोज़े से हमें कैसे मिलता है? इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे। मैं बहुत मशहूर हूँ डॉक्टर फ़रीद अहमद कराचा साहब का। आप नायब अमीर जमात इस्लामी हैं, मज़हबी स्कॉलर हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा सैयद ज़ैनुर रज़ा साहब, मज़हबी स्कॉलर हैं। अल्लामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा अख्तर अब्बास अमीदी साहब, आप मज़हबी स्कॉलर हैं, जामिअतुल मुंतज़िर लाहौर से आपका ताल्लुक़ है। अल्लामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की। सर, एसार का मतलब है, डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, दूसरों के लिए कुर्बानी देना। ये रोज़ा कैसे हमें दूसरों के लिए कुर्बानी देने का दर्स देता है? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में जहाँ रोज़े की फ़र्ज़ियत बयान की गई है, वहाँ रोज़े की मकसदियत भी बयान की गई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। अब ये तकवा की सिफ़त की तशरीह जो है वो भी कुरान पाक में ही मौजूद है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब व युक़ीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। यानी एक अहम सिफ़त उनकी वो है जो मुत्तकी हैं, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो अल्लाह को हाज़िर व नाज़िर समझते हैं, जो अल्लाह को अलीम और ख़बीर और समी और बसीर समझते हैं, अलीम बिज़ाति सुदूर समझते हैं। उनको की सिफ़ात जो कुरान पाक में बयान हुई हैं, उनमें नमाज का क़याम जी और फिर गैब पर ईमान जी और जो कुछ हमने दिया है उसमें जी से खर्च करते हैं। जी ये खर्च करना अल्लाह के रास्ते के अंदर, इसको एक अहम तरीन सिफत है। अब रोज़ा इस सिफत को पैदा करता है, बिल्कुल ठीक है। पैदा भी करता है और उसका जज्बा भी पैदा करता है। रोज़ा पैदा करता है कि अफ्तार की सूरत में हम दूसरों अफ्तार को की अफ्तार सूरत करवाते में हैं, भी ज़कात और अदा करते हैं अजर रमज़ान के मुबारक अजर में, के अजर अजर के की एतबार सूरत से। में भी। बिल्कुल ठीक है। आप देखें ना, ये रमज़ान में नफल का सवाब जो है वो बढ़ जाता है, फ़र्ज़ के बराबर, फ़र्ज के और फ़र्ज़ का फ़र्ज का सवाब 70 गुना। 70 गुना। और ये जो ईसार है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना अपने माल में से या दूसरों के लिए कुर्बानी देना, जी इसके बारे में फिर वहाँ पर मिसाल दी गई कि एक बीज डालते हैं, उससे 7 कोंपलें निकलती हैं, फ़ी कुल्ल सुंबलतिन मियतु हब्बा, 100 दाने, यानी 700 गुना, 70 गुना, 700 गुना वहाँ हो गया और 70 गुना उसने फिर ज़रब खाई, तो ये कितना अजर बढ़ जाता है। अब मैं इस पर यह अर्ज़ करता हूँ कि भूख और प्यास से ये इंसान की बुनियादी वो चीज़ें हैं कि जो गरीब से गरीब आदमी की भी ज़रूरियात हैं। उसे भूख भी लगती है, उसे प्यास भी लगती है, उसे पानी भी पीना है, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे उसे ही। खाना भी है। अब रमज़ान के अंदर अल्लाह तबारक व ताला इस भूख को बराबर कर देते हैं। अब अमीर है या गरीब है, सबको भूख लगी, सबको भूख से गुजरना पड़ेगा। अब जब वो लोग कि जिनके फ्रिज भरे हुए होते हैं खानों से वो और भी नहीं खा जिनके सकते। दस्तरखान पर 30-30 खाने होते हैं, उनको भी भूख से गुजारा जाता है, उन्हें और प्यास से उन्हें ये एहसास दिलाया जाता है कि अब तुम समझो कि वो जो भूख वाले हैं, जिनका रिस्क तुम्हारे साथ लिखा गया है, कुरान पाक ने इरशाद फरमाया फी अम्वालिहिम हक्कुम मालूम लिस्साइल वल महरूम। हक है, हक है। हाँ जी। कोई खैरात नहीं है कि जी आपने देना, ये हक है, ये उनका जो एहसास है वो रोज़ा दिलाता है सुभान अल्लाह, कि बिल्कुल अपनी ठीक। भूख से गुजर रहे हो ना, अब पता चलेगा भूख क्या है।
اپنی پیاس سے گزر رہے ہو، پتہ چلے کہ تھر کے ریگستانوں میں بسنے اور والے کس چولستانوں میں تکلیف سے گزرتے کس تکلیف سے گزر رہے ہیں. تم تو پانی تمہیں اللہ تعالیٰ نے وافر دیا ہے، تم استعمال کر رہے ہو، لیکن روزہ پھر اس ایثار اور قربانی کی طرف ہمیں لاتا ہے کہ دوسروں کے لیے آپ نے قربانی دینی ہے. سبحان اللہ، اللہ بالکل کے ٹھیک ہو نبی گیا. صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزے کا تعارف کروایا، رمضان کا جو خطبہ آپ نے دیا، اس خطبے کے اندر آپ نے جو اس کی باقی صفات بیان جی. کی، اس میں ایک یہ تھی کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کا رزق بڑھا دیتے ہیں، اور تم روزہ افطار کرواؤ چاہے پانی کے ایک گھونٹ پر یا یہ لسی لسی کے، کے بالکل ٹھیک یعنی ہے. گویا کہ خرچ کر، غریب سے غریب آدمی جس کے پاس صرف اور پانی پھر کا اجر کے اعتبار سے آپ کو پورا اجر دیا جائے پورا گا. اجر دیا جائے بالکل گا. ٹھیک ہو گیا. میں آگے بڑھنا چاہوں گا، علامہ سید زین الرضا صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. علامہ صاحب، اثار کا بنیادی طور پر اگر مطلب اٹھا کر دیکھیں تو وہ ہے دوسروں کے لیے قربانی دینا. اب یہ جو دوسروں کے لیے قربانی دینا ہے، یہ اس کا اٹ سیلف بہت بڑا مفہوم ہے، بہت وسیع اس کے اندر پیغام چھپا ہوا ہے کہ دوسروں کے لیے جو قربانی دینی ہے وہ کس شکل میں دینی ہے آپ نے قربانی، اور قربانی کی آگے تشریح کیا ہے، ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. قبلہ قرآن پاک میں جس طرح آیا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں نقصان بھی اٹھانا پڑے. اب دیکھیے یہ جو اعصار اور قربانی ہے، یہ دوسروں کی خاطر قربانی دینا ہے، ایک بہت بڑا مفہوم ہے. اس کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے کہ صرف جس طرح کہ ایک تاثر جاتا ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، صرف یہ نہیں ہے بلکہ کوئی بیمار ہے، آپ ایک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، دوسرا بھی بیمار ہے، آپ اس کو آگے کر دیں. کسی کو رسپیکٹ دینا، ٹھیک ہے، کسی کے لیے کھڑے ہو جانا، مطلب یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کوئی آتا ہے، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ہماری جگہ پر بیٹھ جائے. تو اس طرح کسی کو مالی نقصان سے بچانا، کسی کو مالی نقصان سے بچانا، یہ بھی قربانی کی شکل ہے. کسی کے حق میں اچھی بات کہنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اعصار و قربانی کے اندر آتی ہیں. اور پھر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اٹھا کر دیکھیں اور صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں تو بہت ساری مثالیں ملتی ہیں مختلف طریقوں کے اندر. اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھیں تو سب سے بڑی ہمارے پاس مثال ہے ہی وہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر آئی، عورت نے بڑے چاؤ کے ساتھ بنائی تھی، ہاتھوں سے بنی تھی وہ، اور سرکار کی بارگاہ کے اندر پیش کی کہ یا رسول اللہ یہ تحفہ ہے، آپ اس کو قبول فرما لیجئے. اور اس دور کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت بھی تھی، آپ نے قبول فرما لی اور پہنی ہوئی ہے تہمت کے طور پر. تو ایک صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کی کہ حضور چادر تو بڑی پیاری پہنی ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور چادر اتار کر ان کو دے دی. اور اب کیونکہ انہوں نے چادر کی تعریف کی تھی تو ان کو ضرورت تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ ان کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے کہ سرکار کو ضرورت بھی تھی، تم نے ایسے ہی کہہ دیا اچھی، اور سرکار نے آپ کو جو ہے وہ دے دی. تو وہاں سے انہوں نے کہا کہ اصل میں اس کو اپنے کفن کے لیے رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم سے مس ہو چکی ہے، تو لہٰذا میں چاہتا تھا کہ یہ میرے کفن کے لیے استعمال ہو. تو دیکھیے کہ اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ضرورت تھی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کر دی. پھر ایک اور بڑی مشہور حدیث ہے، یہ جو آیت آپ نے پڑھی تھی جس کا ترجمہ آپ نے پڑھا تھا، اسی کی تفسیر کے اندر بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اور آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ کچھ کھانے کے لیے عطا کیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر پیغام بھیجا ایک اپنی زوجہ کے گھر، تو جواب آیا کہ کچھ نہیں ہے. پھر دوسرا جو ہے وہ آپ نے دوسری بیوی کے گھر پیغام بھیجا تو وہاں سے بھی کوئی جواب نہ آیا کھانے کے حوالے سے. تو وہاں پر حضرت ابو طلحہ زید بن سہل انصاری موجود تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ان کو میرے گھر بھیج دیجیے. اب اتفاقاً یہ کہ وہ بھی سردار تھے اور انصار کا جو ہے وہ ان کا بڑا نام تھا، رئیسوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن اتفاقاً ان کے گھر میں بھی کوئی خاص چیز نہیں تھی. بیوی سے کہا کہ مہمان آئے ہیں کچھ لے کے آؤ. اس نے کہا کھانا تو ہے لیکن ایک شخص کا ہے، یا تو ہم کھا سکتے ہیں یا یہ کھا سکتا ہے. تو آپ نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ دسترخوان بچھائیں اور چراغ گل کر دیجئے گا، رات کا وقت ہے، ہم سارے بیٹھ جائیں گے، بچوں کو سلا دیں، میں اور آپ بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پر ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے، ان کو لگے گا کہ ہم کھا رہے ہیں. ایسا ہی ہوا کہ ان کو دسترخوان پہ بٹھا دیا گیا. اب یہ میاں بیوی سامنے بیٹھے ہیں. اس وقت عرب کا یہ دستور تھا کہ جب بھی کوئی شخص ان کے پاس آتا تو خود ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا.
اور پھر یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا، اور پھر صبح یہ آیت نازل جی، ہوئی، اس ہاں جی، وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اور یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت ادا پسند آئی، پسند آئی، اور بالکل ٹھیک پھر ہو گیا۔ باقاعدہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی۔ تو اس طرح مختلف صورتیں ہیں، آپ کھانے کے حوالے سے بھی کسی کی ضرورت بھی پوری کر ہر سکتے ہیں، طرح کی صورت ہے، وہ معاشرے کے اندر ہمیں جہاں پر موقع ملے جہاں دوسرے پر کے موقع لیے ملے۔ اپنی خدمات کو پیش کرنا، تو یہ احسار ہے اور ہمیں کرنی چاہیے اور قربانی دینی چاہیے۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا علامہ اختر عباس امینی صاحب، سر آپ ذرا روزہ اور احسار کا جو باہمی تعلق ہے ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتصدقوا علی فقراتکم ومساکینکم۔ خطبہ شعبانیہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کے بارے میں بتایا، وہ فرمایا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں تم پر ہے کہ تم اپنے فقراء اور مساکین پر خرچ کرو، ان کو صدقہ دو۔ جہاں آپ نے کہا کہ روزہ کہاں ہمارے احسار و قربانی کے جذبات ہمارے اندر ابھارتا ہے، جیسا کہ میرے حضرت ارشاد فرما رہے تھے، بیان کر رہے تھے کہ روزے میں خود کی بھوک و پیاس سے پھر آپ دوسرے کی بھوک و پیاس کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اگر ایسے ہی کسی امیر کو بتایا جائے کہ دوسروں کی بھوک اور پیاس کا اندازہ کرو تو سمجھ اسے تب بھی آ جاتی ہے کہ دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس کرنا ہے، لیکن جو ایک حسی اور عینی اثرات انسان پر ہوتے ہیں وہ بتانے سے اس کو نہیں آگاہ کیا جا سکتا۔ حسی اور عینی اثرات تب اس کو حاصل ہوں گے جب وہ خود اس کیفیت سے گزرے گا۔ ٹھیک ہے، روزے کی فرضیت یعنی بھوک اور پیاس کا احساس کے سامنے والے کو بھوکا اور پیاسا دیکھ کر خود کی بھوک اور پیاس سے سامنے والے کی بھوک اور پیاس کا احساس کرو۔ روزے کا جو احسار اور قربانی کا جذبہ ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک ہے انفرادی جس کا خود اپنی ذات تک احسار ہے، دوسرا ہے اجتماعی۔ فقط یہ نہیں ہے کہ احسار اور قربانی کا معنی فقط وہ روٹی اور پانی لیا جائے۔ ماہ مبارک رمضان کا جو پیغام ہے، جو مقصد ہے، اس سے کہیں بالا تر اور بڑھ کر ہے۔ قربانی اور احسار کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو مجھے محبوب ہے اور اللہ کو محبوب نہیں، میں نے وہ قربان کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر وہ چیز جو میں نے اپنے مستقبل کے لیے ایکسٹرا طور پر اسے رکھا ہوا ہے اور میرے ایک اور ایمانی بھائی کو، ایک مسلمان بھائی کو اس کی ضرورت ہے، میں نے وہ احسار کے طور پر دینا ہے۔ جیسے مواقعات مدینہ آپ دیکھ لیں، 2 گھنے سارا واقعہ، اور اسی طرح ایک جنگ کا موقع جہاں دیکھا گیا ہے، وہاں ایک جنگ میں غزوہ میں رسول خدا کے تمام اصحاب پیاسے تھے، العطش العطش کی جو صدا بیان ہو رہی تھی، وہاں ہر صحابی نے اپنی پیاس سے دوسرے کی پیاس کو زیادہ ترجیح دی، اور ایسے خود موقع کو، پر جب خود کو ضرورت تھی۔ یہ انفرادی پوائنٹ ہے کہ آپ اپنی وہ تمام خواہشات، اور جہاں فرمایا گیا کہ ماہ مبارک رمضان میں جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے محارم سے اجتناب کرو۔ ٹھیک ہے، یہ محارم سے، یہ گناہوں سے اجتناب، یہ بھی قربانی ہے۔ خواہش نفس کی وہ جو صدا اندر سے آ رہی ہے اس کو نہ سننا اور نظر انداز کرنا، یہ بہت بڑی قربانی بالکل ہے۔ ٹھیک یہ انفرادی۔ اجتماعی کیا ہے اس سے احسار و قربانی؟ اپنے خاندان، اس سے بڑھ کر ہمسائے، اس سے بڑھ کر محلہ، اس سے بڑھ کر پورا معاشرہ، اس سے بڑھ کر پورا ملک۔ ہم جہاں دیکھتے ہیں مہنگائی نے اتنا طوفان مچا رکھا ہے، معاشی برائیوں نے، معاشرتی برائیوں نے اتنا زیادہ انسان کو تھکا دینے والی مشکلات میں ڈال دیا ہے، وہاں ہم خواہ کی تکلفات میں اور خواہ کے جو ہمارے خرچ اور اخراجات ہیں ان میں ہم کفایت شعری کا مظاہرہ کر کے ہم وہ جو دوسرا حصہ ہے وہ اپنے ایمانی بھائیوں کو دے سکتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہم عموماً گھروں میں عام طور پر 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، صبح دوپہر شام۔ ٹھیک ہے، روزے میں کیا ہوتا ہے؟ 2 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، صبح اور شام۔ کم از کم روزے کے جو جذبہ احسار و قربانی، فقط کم از کم اگر دیکھیں حکمت تو یہی تو ہو سکتی ہے کہ 2 ٹائم کھاؤ اور جو تیسرے ٹائم والا ہے وہ کسی ایسے کو دے جس کو ضرورت۔ بالکل بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، یہ بھی احسار ایک و شکل ہو قربانی سکتی ہے۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر میں ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے احسار و قربانی اگر کوئی انسان اختیار کرتا ہے اور اس پریکٹس کے اوپر چل پڑتا ہے تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل کے اعتبار سے کیا ارشادات فرمائے ہیں، اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
जी वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर फरीद अहमद पराजा साहब, सर जो बंदा रोज़े की हालत में एसार और कुर्बानी के जज्बे के साथ आगे बढ़ता है तो उसके लिए क्या फ़ज़ाइल हैं सर? बेशुमार ही फ़ज़ाइल हैं। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि दूसरों के लिए खर्च करने पे बहुत ज़्यादा अजर है, बिल्कुल यानी ठीक। इंसान को। और उसको बीज से मिसाल दी कि 1 से 7 कोंपलें, उससे हर कोंपल के अंदर 100 दाने, हाँ यानी जी। इतना ज़्यादा अजर रमज़ान में और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस में जो इशार है उसके कई और किस्में हैं, यानी जज्बात को कुर्बान करना। ठीक है। एक आदमी आपको बुरा भला कह रहा है और आपने उसके बुरा भला कहने पे ये कह दिया कि मैं रोज़े से हूँ, नहीं साइम, मैं रोज़े से हूँ। तो गोया कि आपने इतनी बड़ी अपने जज्बात की कुर्बानी दी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये अहले ईमान की सिफत जो है वो कुरान पाक के अंदर बयान की है कि वो अपने गुस्से पे वलकाज़िमीन अल-गैज़ वल-आफ़ीना अनिन-नास वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, तो वो अल्लाह तबारक व तआला उनको पसंद करता है जो एहसान करते हैं, यानी सिर्फ बराबर नहीं देते, दूसरों के लिए जो है वो ज़्यादा झुकाव कर देते हैं, तराजू का पलड़ा उनकी तरफ ले जाते हैं, तो उनको अल्लाह तबारक व तआला पसंद करता है। तो ये जो अहले ईमान को अल्लाह पसंद कर लेता है, ये बहुत बड़ा इनाम है कि अल्लाह तबारक व तआला की आप उस लिस्ट में आ जाते हैं जिस लिस्ट में वो बंदे होते हैं जिनको वो पसंद कर रहा होता है। मेरे सामने एक हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो किसी गमज़दा शख्स से गमखारी करेगा अल्लाह इसे तकवे का लिबास पहनाएगा और रूहों के दरमियान इसकी रूह पर रहमत फरमाएगा, और जो किसी मुसीबत ज़दा से गमखारी करेगा अल्लाह उसे जन्नत के जोड़ों में से 2 ऐसे जोड़े अता करेगा जिनकी कीमत दुनिया नहीं हो सकती। या अब ये एक यानी जैसे ये इसार का मफहूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये जो इस वक्त हमारे मुआशरे के अंदर दोनों तर्ज़ अमल चल रहे हैं। एक ये है कि आप दूसरों के लिए कुर्बानी दें, रमज़ान में बढ़कर दें, इफ्तारियाँ करवाएं, राशन का इंतज़ाम करें और मसाजिद के साथ ताल्लुक़ बढ़ा लें। ये सारा अहले महल्ला के साथ मोहब्बतों का ताल्लुक़, एतकाफ़, मिल के बैठें, ये सारे हैं। दूसरी तरफ एक वो तर्ज़ अमल है कि यही महीना कमाई का महीना है, हाँ जी, और जो है वो जो कुछ भी किसी के बस के अंदर है वो उसको, यानी एक चीज़ है जो 80 रुपये दर्जन है और वो 400 रुपये दर्जन बिक रही है, और इस दौरान जो कुछ भी उसमें इसे इजाफा जमा ही नहीं ज़रब देते चले जा रहे हैं। अब ये कि एक तरफ वो अजर लूटने वाले हैं और एक तरफ वो हैं। इनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कितने ही रोज़ेदार हैं कि जिनके हिस्से के अंदर भूख और प्यास के अलावा कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। और यही वो चीज़ है जिसको एहतसाब भी कहा है कि मन साम रमज़ाना ईमानम व एहतसाबन, ईमान और एहतसाब के साथ जो अपना रमज़ान गुजारे, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो कुछ पहले गुनाह है अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहुत से रोज़े रखने वाले ऐसे हैं कि इन्हें रोज़े के समरात में बुझ भूखा प्यासा रहने के कुछ हासिल नहीं होता, और बहुत से शब बेदार ऐसे हैं कि इन्हें रात के जागने की मुशक्क़त के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। तो जब इसकी तारीफ में आगे हम जाते हैं तो वो यही जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, जो अपने रोज़े की हिफाजत नहीं करते, नाजायज़ मुनाफाखोरी करते हैं, मतलब ताश खेल रहे हैं, गालियाँ निकाल रहे हैं, और उसके बाद दूसरों को बुरा भला कह रहे हैं, दूसरों को लूट रहे हैं, ये सारा जो है वो अपनी सारी इबादत को ज़ाया करने के मुतरादिफ है, और बाद के अंदर जमा तफरीक के अंदर सिवाय भूख और प्यास के कुछ भी नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि आपका ताल्लुक़ हल्का सियासत से भी है, तो हमारे यहाँ नॉर्मली हुकूमतों ने भी तो किरदार अदा करना होता है, वो भी इस मामले में अपना किरदार नहीं अदा कर पा रही होती, मनफी कर रही हैं। देखें ना, आप अंदाज़ा लगाएं कि जो कुछ इस वक्त हमारे यहाँ हो रहा है जी, यानी मैं सिर्फ उस कि जिसका खल्क़े खुदा के साथ ताल्लुक़ है, बाकी सियासी पहलुओं को आप एक तरफ रख दें, खल्क़े खुदा से ताल्लुक़ है, और उनको आप आटा वो दे रहे हैं कि जो आटा $20 पर इंपोर्ट किया गया, गंदगी का ढेर है, उसके अंदर कीड़े मिले हुए हैं,
اور وہ آٹا جو ہے وہ آپ تقسیم کر رہے ہیں، تو اب اس آٹے سے جو لوگ بیمار ہوں گے اور جو لوگ اس سے تو اس کا گناہ کس کے حصے میں تقسیم کرتے ہوئے جس اذیت سے عوام جس اذیت سے گزر رہے ہیں، کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں. بالکل ٹھیک. اور پھر یہ نا کہ ایک شہید ہونا ہے کہ جو قدرتی ہو جائے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے سسٹم کے اندر شہید ہو رہے ہیں. آپ نے رکھا ہی اس طرح ہے، وہاں عورتیں بیچاری، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، جس طرح سے ان کو دھکے پڑتے ہیں، اٹھا اٹھا کے پھینکا جاتا ہے، ڈنڈے برسائے جاتے ہیں. غربت کا احترام انسانیت نہیں ہے. احترام انسان، اور جرم ان کا صرف غربت ہے نا. بالکل. اور کیا جرم ہے؟ وہ کوئی چور ہے؟ وہ ڈاکو ہیں؟ ان کو کس جرم کے؟ صرف غربت کے جرم کے اندر وہ لاشیں ان کی آتی ہیں، یا ان کو زخمی ہوتے ہیں، یا ان کو جو ہے وہ وہاں پر ذلت سے گزارنا پڑتا ہے. تو یہ بھی تو کسی کے کھاتے میں جائے گا نا. بالکل. یہ جو ہم میں ایثار اور قربانی کا ایک اجر کا ہے، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت اور اس کی جی بالکل، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور علامہ سید زین الرضا صاحب کے پاس جانا چاہوں گا کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرتا ہے کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ حضرت جی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کے اوپر روشنی ڈالی اس پہلو کے اوپر، آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ اگر اس طرح کا معاشرہ تشکیل دینا ہے جس میں اپنے لیے جو پسند کر رہا ہوں وہ آپ کے لیے بھی پسند کروں اور پھر ہم مومن کہلائیں گے، تو کیا ہمارا موجودہ معاشرہ کی کوئی 10-20% بھی ہم اس طرف چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ بہت پیارا سوال ہے، اور یہ جو ہمارا ٹاپک ہے اس کی یہ جان ہے. جی. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، حدیث پاک ہے یہ. تو دیکھیے کہ مومن ہونے کی ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے جو دوسروں کے لیے دوسروں کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور اگر میں ایک مثال دے کر پھر میں اس طرف آنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کا سوال ہے، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک غلام تھا بیٹھا ہوا تھا. تو وہ کیا کر رہا ہے کہ اس کے پاس 3 روٹیاں ہیں. ایک کتا اس کے پاس آیا اور وہ کھڑا ہو گیا، اس کو خاموشی سے کھڑا ہو گیا، اس کو دیکھنے لگا. اس نے ایک روٹی ڈال دی، کتے نے روٹی کھائی اور پھر اس کی طرف دیکھنے لگا، اس نے دوسری بھی ڈال دی، تیسری بھی ڈال دی. اب اس کے پاس گئی، اس نے کہا تیرے پاس کچھ کھانے کی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ جو تھی میں نے اس کو دے دی. آپ نے فرمایا کہ پھر رات کیسے گزارے گا؟ تو کہنے لگا کہ بس اللہ توکل گزر جائے گی رات. تو آپ اس سے بڑے خوش ہوئے اور اس نے یہ جواباً آپ سے کہا، اس نے کہا کہ میری طرف کتا ایک بھوکا پیاسا دیکھ رہا تھا اور یہ علاقہ بھی کتوں والا نہیں تھا، تو لہٰذا میں نے چاہا کہ کیوں نہ میں اپنی چیز جو ہے وہ اپنی روٹی اس کو پیش کر دوں. ٹھیک ہے، تو آپ اس کے مالک کے پاس گئے اور اس کو جا کر آزاد کر دیا. اب یہ دیکھیے کہ ایک غلام جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، ان کا عالم یہ تھا کہ وہ انسانوں سے بڑھ کر جانوروں پر کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ تھا. آج بھی ہم اسلام کا نام لیتے ہیں، سارے جو اسلامی لوگ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، ہر کوئی اس کا سبق دیتا ہے. میں اگر کسی عام شخص کے پاس بھی بیٹھ جاؤں گا نا تو وہ بھی اثار کی باتیں کرے گا، لیکن عمل میں کسی کو ہم دیکھتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 10% ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ 10% سے زیادہ بھی لوگ ہوں، لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے تو ہم صرف اور صرف لینے والے ہیں، دینے والے نہیں ہیں. ہم آج کی جو ہماری ایک عادت بن چکی ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ ہم لوگوں سے وصول کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر کہ جس طرح ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ جب آپ بھوک اور پیاس سے گزرتے ہیں تو ہم پھر دوسروں کا سوچتے ہیں جو بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ہم نے اس بھوک اور پیاس کو محسوس کر کے کتنے لوگوں کے گھروں میں کھانا پہنچایا ہے یا کتنے لوگوں کو ہم نے دینے کی کوشش کی ہے. تو بالکل ایسی اگر کیفیت دیکھیں تو تقریباً ہم جو ہے وہ لینے والے ہیں، دینے والے نہیں. ہمارا معاشرہ اس طرف نہیں جا رہا، اس طرف نہیں جا رہا. ایک دردناک کہانی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بالکل کیا. اور اس کی میں ایک اگر ساتھ ایک اور چھوٹی سی مثال ایڈ کر دوں کہ ایک دفعہ یہ بھی ہوا، ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک بکری کسی کو تحفہ ملی تو اس نے کہا کہ یار میرے گھر میں تو چلو ٹھیک ہے گزارا کر لوں گا، جو میرا ہمسایہ ہے اس کے گھر میں بھیج دیتا ہوں. اس کے گھر میں بھیجی گئی. اس نے کہا یار چھوڑو میں دوسرے کے گھر میں بھیج دیتا ہوں. 7 گھروں سے ہو کر وہ بکری پھر اسی کے گھر میں واپس آ گئی. ایک معاشرہ یہ بھی تھا. آج وہ جو ہے وہ ایسی کیفیت نہیں رہی، لیکن یہ ہے کہ جو ہم پیغام دے رہے ہیں درد دل کے ساتھ دے رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ خالق کائنات جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر کی باتیں ڈالیں. میں علامہ صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا. جو شخص جذبہ احسار سے تو مالا مال ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، تو کیا مال کی صورت نہ ہونے پر بھی وہ احسار اور قربانی کر سکتا ہے؟ سر اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ بالکل.
احسار اور قربانی کے حوالے سے جیسا کہ بزرگان بھی فرما رہے تھے، جہاں احسار اور قربانی کا تعلق مال سے ہے، وہاں احسار اور قربانی کا تعلق اچھے بیان سے بھی ہے، اچھی سوچ سے بھی ہے، اچھی گفتگو سے بھی ہے. جیسا کہ فرمایا گیا کہ دن کا آغاز صدقے سے کرو. ٹھیک ہے. مال نہیں ہے تو کم از کم ایک اچھی بات ہی آپ شیئر کر دو، ایک اچھا بول ہی آپ بول دو، قرآن کی کوئی آیت، نبی کا کوئی فرمان. تو احسار اور قربانی کا تعلق مال سے بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے. جیسے کہ آپ بھائی سے سوال کر رہے تھے، تو اس میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 سوٹ لائے گئے، 2 کپڑے اچھا غلام لے آئے، تو آپ نے جو اس سے کم قیمت تھا نا وہ اپنے لیے پسند کیا، ٹھیک ہے. اور جو زیادہ قیمت والا تھا، زیادہ خوبصورت تھا، زیادہ اچھا تھا، وہ غلام کو دے دیا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ پہ زیادہ خوبصورت لگے گا، مہنگا ہے، اچھا کپڑا. فرمایا تم جوان ہو، میں چاہتا ہوں یہ تم پہنو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جہاں سادگی، وہاں احسار اور قربانی کا اتنا اچھا درس دیا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا جو خود کے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو. اور رسول خدا کا فرمان ہے المال و مالی والفقراء عیالی، یہ مال میرا مال ہے اور یہ فقراء میرے اہل و عیال ہیں. جس کو میں نے مال دیا ہے اس کا امتحان ہے کہ وہ امین بنتا ہے یا خائن بنتا ہے. ادا کر دے تو امین ہے، نہ ادا کرے تو خائن ہے. اللہ عادل ہے. اللہ نے تمام لوگوں کے جو رزق ہیں وہ دے دیے ہیں. اب فرق یہ ہے کہ آیا ڈائریکٹ دیے ہیں یا انڈائریکٹ دیے ہیں. کسی کو ڈائریکٹ عطا کیا ہے تو کسی کو انڈائریکٹ. کسی کا رزق کسی کے حصے میں اور اس پر امتحان ہے کہ تم نے زکوٰۃ دے کر، عشر دے کر، فطرہ دے کر یہ تم نے رزق فلاں تک پہنچانا ہے. اب اگر نہیں پہنچا رہے تو اس کو وہ ثواب مل رہا ہے کہ رزق کے نہ پہنچنے کا، ٹھیک ہے. اور آپ کو وہ گناہ مل رہا ہے کہ رزق آپ کے حصے میں کسی کا ہے اور آپ نے ادا نہ کیا. تو جہاں مال ہونے کے ساتھ، آپ نے کہا کہ مال نہ ہونے کے ساتھ احسار و قربانی کا جذبہ اپنی جگہ پہ ایک بہتر عنصر ہے، وہاں مال ہونے کے ساتھ احسار و قربانی کا جذبہ نہ ہونا بھی قابل مذمت. جی اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ یہ بھی قابل مذمت ہے. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر میں ڈاکٹر صاحب سے یہ جانوں گا کہ جو لوگ مال تو موجود ہے لیکن بخیل ہیں، احسار اور قربانی کا جذبہ ان کے اندر موجود نہیں ہے، ان کے لیے کیا وعید ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس آدمی کے پاس اللہ نے وسعت دی ہے اس کو، لیکن پھر بھی وہ بخیل ہے، دوسروں کا احساس نہیں کرتا، اگر اس کو اللہ نے کسی منصب پہ بٹھایا ہے تو دوسرے کی ہیلپ وہ کر سکتا ہے، مدد وہ کر سکتا ہے، انتظامی امور میں ہی ہیلپ کر سکتا ہے، وہ بھی نہیں وہ کرتا، تو اس کے لیے کیا وعید ہے سر؟ لیکن ایک تو قرآن پاک میں جو اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں، وہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے، ان میں ایک یہ ہے کہ وہ نہ فضول خرچ ہیں، جی نہ وہ کنجوس ہیں. وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، درمیانی راہ، میانی راہ ڈھونڈ. یعنی اسلام نے نہ فضول خرچی کو پسند کیا ہے، نہ کنجوسی اور بخل کو پسند کیا ہے. جن لوگوں کا یہ ہے ان کو دنیا میں سزا مل رہی ہے، ان کا مال ان کے لیے سزا بن گیا ہے کہ نہ وہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، نہ وہ مخلوق اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، نہ مخلوق خدا پہ کرتے ہیں. اس کو قرآن پاک نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی یہ جو کثرت کا مال جمع کرنے کا، یحسب ان مالہ اخلدا، گمان کرتا ہے یہ مال میرے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ان کے بارے میں کہا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے. یعنی آپ نے کہا نا وعید کیا ہے؟ ہلاکت ہے. اور اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ یہ کثرت کا شوق، مال جمع کرنے کا، کنجوسی، بخیلی، مخلوق خدا پہ نہ خرچ کرنا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ حتیٰ زرتم المقابر، قبروں تک تم پہنچ گئے، تم نے نہیں کیا. پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی مثال کے ساتھ بیان کیا گیا کہ جس کے اندر محبت بھی ہے مخلوق خدا کے لیے اور وعید بھی ہے جو اس پہ خرچ نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی یہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے میرے بندے، میں بھوکا تھا تمہارے پاس آیا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. یہ اب قیامت کا سوال و جواب ہے.
وہ کہے گا اے الہ العالمین آپ بھوکے؟ کہا کہ میرا وہ فلاں بندہ آیا تھا نا تمہارے پاس سے، تم اس کی بھوک مٹا سکتے تھے، تم نہیں مٹائی، اگر تم یہ کام کرتے تو مجھے وہاں پہ پا لیتے۔ اللہ تو یہ جو ہے نا کہ بیمار کے لیے، بھوکے کے لیے، پیاسے کے لیے آپ خرچ کریں، جہاں اس کا اجر ہے وہاں نہ خرچ کرنے کی اتنی سخت وعید ہے۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑی اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں کہ یہ جو ہمارے تھانے کچہریاں جائز کام نہیں ہو رہے ہوتے، رشوت دیں تب جا کے کام ہوتے ہیں، یہ جو لوگ سانپ بن کے بیٹھے ہیں اقتدار کے اوپر اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے، یہ لوگ جب عوامی خدمت نہیں کرتے، ان لوگوں کے بارے میں کیا ہوگا؟ لیکن ایک تو انفرادی گناہ ہے، یعنی اللہ سب کو گناہوں سے بچائے اور معافی دے، وہ اس کا بوجھ اٹھانا ہی مشکل ہے، اور کوئی 25 کروڑ 28 کروڑ کا گناہ اٹھا لے، یعنی کتنا بڑا ہے۔ اسی لیے جہاں عادل حکمران اللہ کے تخت کے صاحب کے اندر ہوگا، وہاں ان لوگوں کو قیامت کے دن جو ہے وہ بلایا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں الجبارون، وہ جو دنیا میں ظلم کرتے تھے آج کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ تو دنیا کے اندر اپنے اقتدار کے پرچم لہراتے تھے، آج دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ ہے کہ جب وہ قبر کے اندر انسان ڈالا جاتا ہے، یہی وہ جو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو قبر پھر پکارتی ہے۔ یہ حدیث ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں تو تیرا انتظار کر رہی تھی، میں اندھیری کوٹری ہوں، میں کیڑے مکوڑا کا گھر ہوں، اور تیرا انتظار میں کر رہی تھی، آج تو میرے پاس آیا ہے، دیکھ میں تیرے ساتھ کیا حشر کرتی ہوں۔ پھر قبر اس کو تنگ کرنا اور بھیجنا شروع کر دیتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں میں انگلیاں ملا کے ارشاد فرمایا کہ اس طرح اس کی پسلیوں کے اندر پسلیاں آ کے مل جائیں گی۔ تو ان حکمرانوں کو، صاحبان اقتدار کو، یہ پولیس والے ہوں، یہ عدالت والے ہوں، یہ اسی طرح اختیار اور اقتدار والے ہوں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ موت کی ہچکی کے بعد جو منزل ہے وہ انتہائی کٹھن مشکل ہے، اور اس کے اندر سب سے زیادہ پکڑ ان کی ہوگی کہ جن کو ذمہ داریاں دی گئی تھی اور انہوں نے اس کو ادا نہیں کیا، اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا۔ میں علامہ صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا، اور یہ روزہ اور جذبہ اظہار و قربانی جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں کیسے آ سکتا ہے؟ اس کے لیے کس نے اپنا کردار ادا کرنا ہے؟ کیا علماء کرام نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، یا یہ گھر کی تربیت کا معاملہ تھا اور ہمارے گھروں کے اندر ایسا ماحول نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ اظہار و قربانی کا جذبہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ یہ کیسے کر کے آ سکتا ہے سر؟ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ یہ بہت ہی پیارا سوال ہے۔ یہ اس کے اندر سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سامنے رکھی جائے، اور جتنے بھی پہلو ہیں، جتنے بھی محاذ ہیں، ہر محاذ سے تربیت کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص ہمیں سمجھا رہا ہے تو وہ اظہار خود کر کے دکھائے، عملی تصویر ہونا بڑا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر صحابہ کے درمیان جو ہے وہ جذبہ اظہار پیدا کیا تو وہ خود آپ کے عمل سے واضح تھا۔ اسی طرح اگر کوئی مبلغ اظہار کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے تو اس کے عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہے تو وہ بھی اگر گفتگو کرتا ہے تو اس کے عمل سے ظاہر ہو۔ اور یہ اس کی جو تربیت ہے اس حوالے سے وہ انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی ہوگی، تب ہی یہ جو ہے وہ سارے معاملات ٹھیک ہو گئے۔ اب دیکھیے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے وہ اپنے ہر عمل سے جذبہ اظہار جو ہے وہ بتا رہی ہے، اور اسی طرح پھر جو ان کے ماننے والے ہیں، جب تک وہ دور رہا، خندق جب کھودی جا رہی تھی، غزوہ خندق کے موقع پر آپ کے پیٹ کے اوپر جو ہے وہ 2 پتھر تھے، صحابہ نے اپنا پیٹ اٹھایا تو وہ 1 پتھر تھا، آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر تھے۔ بالکل۔ اب یہی وجہ تھی کہ اگر صحابہ کرام پہ فقر و فاقہ آتا تو وہ بھیک نہیں مانگتے تھے، وہ صبر و شکر کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے صرف سوال کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح جو ان کے بعد کے جو لوگ تھے وہ بھی اسی ڈگر پر چلتے تھے۔ اب یہ وقت گزر چکا ہے، اور پھر اس طرح اب لوگ نئے سے نئے آتے چلے گئے، اور پھر حالات تبدیل ہوتے چلے گئے، تو پھر یہ کیفیت تبدیل ہوتی گئی۔ لیکن آج جس طرح یہ پلیٹ فارم ہے، ہم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور صحابہ کرام کے اقوال سے بتا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔ جس طرح ہم تبلیغ کر رہے ہیں، اس طرح جو سمجھنے والا ہے وہ بھی جو ہے وہ تبلیغ کر سکتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو درد دل رکھا کرتے تھے ہر شخص کے حوالے سے۔ ایک حدیث پاک اگر تربیت کے طور پر میں ذکر کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک معاملہ آیا کہ ایک یتیم بچہ تھا،
اور اس کا باغ تھا کھجوروں کا، اور اس کے ساتھ بھی ایک شخص تھا، اس کے پاس بھی کھجوروں کا باغ تھا۔ ٹھیک۔ اب دونوں کی کھجوریں جو تھی وہ آپس میں ملی ہوئی تھی، اور جب ہوا وغیرہ چلتی تو کھجوریں آدھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کھجوریں کس کی ہیں، وہ یتیم کی ہیں یا اس کی ہیں۔ تو یتیم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم درمیان میں دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ تو یتیم نے دیوار کھڑی کرنا شروع کر دی، تو ایک کھجور دوسرے شخص کی اس کی دیوار کے اندر آ رہی تھی، تو اس نے کہا کہ یہ میری طرف آ رہی ہے، تم ایسے کرو کہ یہ کھجور مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس نے کہا پیسے لے لو۔ اس نے پھر بھی انکار کر دیا۔ وہ یتیم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا، عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، یہ میرا معاملہ ہے، آپ اس کو حل فرما دیجئے۔ سرکار نے اس بندے کو طلب فرمایا اور کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جنت کے اندر تمہیں کھجور کا ایک درخت ملے تو کیا تم پھر بھی سودا نہیں کرو گے؟ تو وہ شخص جو صاحب ایمان نہیں ہوگا، اسی لیے اس نے سودا نہیں کیا، تو اس نے انکار کر دیا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیٹھے تھے، حضرت ابو دہدہ، وہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ آفر صرف ان کے لیے ہے یا کوئی اور بھی لے سکتا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، آپ بھی لے لیں۔ تو اب وہ حضرت ابو دہدہ جو تھے، ان کا کھجوروں کا باغ تھا، اس میں 600 کھجوریں تھیں، اور اس کے اندر گھر بھی تھا اور چشمہ بھی تھا۔ اس دور کے اندر چشمے کا ہونا بڑی بات ہوتی تھی، تو چشمہ بھی تھا۔ تو آپ اس شخص کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ میرا یہ جو باغ ہے یہ تم لے لو اور وہ کھجور مجھے دے دو۔ آپ نے وہ کھجور لے کر جو ہے وہ اس یتیم کو دے دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے اور فرما رہے تھے۔ اب انہوں نے جب پوچھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کہ یا رسول اللہ اب میرے لیے کیا ہے، فرمایا کہ تمہارے لیے تو اب جنت کے اندر جھونڈ ہے۔ تو دیکھیے کہ اثار اگر ہم کرتے ہیں، نہ صرف دنیا کے اندر فائدہ ہوتا ہے، ہمارا معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے، اور آگے حشر کے اندر، قبر کے اندر اس کے بھی ثمرات ہوتے ہیں۔ تو ہمارا جو مقصد ہوتا ہے، جتنے بھی ہمارے اعمال صالحہ ہیں، جتنے بھی ہمارے افعال ہیں، ان سب کا جو اصل مین مقصد ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا ہے، اللہ رب العزت کا قرب ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو جس طریقے سے بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے، ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں علام صاحب آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آخر کے اندر آپ بھی، ہمارے معاشرے کی مجموعی کہانی تو یہی ہے کہ ہمارے اندر اثار کے جذبات کم پائے جاتے ہیں جو کہ زیادہ ہونے چاہیے۔ تو یہ کیسے کر کے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہمارے معاشرے کی بہتری کے لیے کون ہے جو اپنا کردار ادا کرے؟ جس طرح سے علامہ صاحب نے بھی روشنی ڈالی، ڈاکٹر صاحب نے بھی روشنی ڈالی، آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس پہ روشنی ڈالی۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دینی حوالے سے کوئی بھی آپ ٹاپک لے لیں، سب سے پہلے تربیت کا فقدان۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس طرح سے ایجوکیٹ نہیں کیا گیا، اور جہاں پہ تقسیم کر دیا گیا ہے دنیاوی دینی، اس نے بھی بڑا معاملہ خراب کیا ہے۔ دین سارا مدرسے والوں کے یا ان کے سپرد کر دیا گیا ہے، اور دنیا ساری دوسرے لوگوں کے سپرد کر دیا گیا ہے، جبکہ دونوں حوالوں سے قرآن نے بڑا خوبصورت کہا، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، مولویوں کے لیے بھی کہا ہے، مدارس والوں کے لیے کہ دنیا کو بھی نہ چھوڑ دو، فقط گوشہ نشینی اختیار نہ کرو ایک علیحدہ۔ وہاں قرآن مجید نے یہ بھی کہا ہے لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ بالکل ٹھیک۔ جو خود عمل نہیں کرتے۔ اگر اس احسار و قربانی کے جذبے کے حوالے سے دیکھا جائے کہ کس نے ایجوکیٹ کرنا ہے، وہ قرآن ہے، رسول خدا کی سنت ہے، اصحاب کرام کی سیرت ہے، ائمہ اہل بیت کے اقوال و فرامین ہے، لیکن یہ تب ہیں جب ان کے قریب ہم جائیں گے۔ تو قرآن کو ہم نے تاکچوں میں سجا کے رکھ دیا ہے، رسول خدا کی سنت و سیرت و خاص کسی محفل میں سن لیا تو سن لیا، ائمہ کرام کی سیرت وہ کجا، ہم نے تو ابھی انڈسٹریل لوگوں کی سیرت پہ عمل کرنا ہے، مغربی سیرت پہ عمل کرنا ہے۔ تو جہاں ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں جو کہ دین اسلام کے غیر ہیں، تو وہاں اثار و قربانی کہاں آنی ہے؟ دین کی وہ خوبصورت جہتیں، وہ اخلاقی اقدار ہماری زندگیوں کو کہاں سنواریں گی جہاں ہم ان کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے۔ اثار و قربانی ہو، کوئی جذبہ ہو، کوئی دین کا آپ پہلو لے لیں، وہ تب آئے گا جب آپ دیندار بننا بھی چاہتے ہوں۔ بالکل ٹھیک، اپنے اندر خواہش پیدا ہو، آپ کے خواہش پیدا ہو۔ بالکل ٹھیک ہو قرآن گیا۔ نے کہا ہے کہ خدا نے، اقبال نے بھی اسے کہا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، اسے نہ ہو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ پھر یہ علامہ صاحب، یہ توفیق بھی تو اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ توفیق بھی تب عطا کی جاتی ہے جب آپ بننا چاہتے ہیں، توفیقات تب سلبی کی جاتی ہیں، عطا بھی کی جاتی ہیں، ایک علیحدہ ٹاپک۔ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں، تب اللہ عطا کرتا ہے۔ جب آپ کے اندر وہ عنصر ہی نہیں ہے، جب آپ بننا ہی نہیں چاہتے، جب آپ اثار و قربانی کرنا ہی نہیں چاہتے، تو پروردگار، جیسے کہ بزرگ فرما رہے تھے
وہ جو مال آپ نے اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے اسی کے ذریعے سے پیشانیاں آپ کی داغی جائیں گی، اسی کے ذریعے سے پشتیں داغی جائیں گی، یہ تپا کے گلے میں ڈالا جائے گا، اسی سے زبانیں داغی جائیں گی۔ قرآن مجید اور حدیث میں بے شمار روایات ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، اظہار قربانی کا بالکل ٹھیک جذبہ ہو تب آتا ہے بالکل ٹھیک ہو گیا، آپ کا موقع علماء کرام کا ہاں جی معذرت کے ساتھ ظاہر یقیناً آپ کے وقت ہے یا نہیں، علماء کرام کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، ان کو اپنا کردار ادا کریں۔ ایجوکیٹر حضرات، چاہے وہ استاد اسکول کا ہو، مدرسے کا ہو، جس کا ہو، ان کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو خصوصاً نوجوان نسل کو اس طرف لے جائے، اس طرف لے کے آنے کی دین کا لباس جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور اس طرف لے کر آئیں۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، آج ہم نے روزہ اور جذبہ اظہار و قربانی کے موضوع پر پروگرام کیا۔ آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔